बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, आपका बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी नज़रें हैं। 21 बिलियन जो रुपया देना है, उसके ऊपर क्या वो रिपोर्ट सबमिट कराते हैं। ये एक मैं कॉन्टेक्स्ट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि जो जितने इस वक्त पिछले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हमारे हालात हुए हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारी हदफ क्या है, इन सब को मैं ज़रा मजमुआ इकट्ठा करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बहुत मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। पूरा तकरीबन दिन लगाया है समझने के लिए कि मैं इसको कूज़े में करूँ, छोटा व्लॉग करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं। बात शुरू मैं करूँगा कि जी, जो कि ये जो पैगाम दिया गया है पीटीआई को कि जी हमसे बातें करें, इसकी जमात इस्लामी की। उसके बाद से जी फजल रहमान कहता है कि कोई बात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह कहता है कि जी कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कर लो जो आप लोगों ने करना है। और बहुत ही तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए उसने चीफ जस्टिस के लिए भी। फिर हम एक खबरें बहुत आ रही है, इमरान ने खुद कोर्ट में भी कह दिया कि जी ये अटैक होने वाला है ज़मान पाक पर और उसका खदशा है कि ईद के दौरान छुट्टियों में होगा। और ईसीपी ने बड़ी इंटरेस्टिंग आज बात कही अनवर मसूद को जो साबिक अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा जी फुटा खाओ। बेसिकली ये कहा है, फुटा खाओ है कि जी वो उसने कहा यार ये आपका तो ये जो ममनुआ फंडिंग का केस है इसको तो खत्म कर दिया हाई कोर्ट ने। और कहा जी हमने अपना फैसला दे दिया है, आप जाना चाहते हैं हाई कोर्ट के पास जाएं, आप हम हमारे लिए एक फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। आप अंदाजा करें। खैर उन्होंने केस की तारीख जो है वो 16 मई तक कर दी है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने। पहले दिन से मैं तो यकीन था कि बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। इमरान साहब को कहा भी था, सबको कहा था। खैर एनीवे, ये अपनी गलतियां खुद ही भुगतेंगे। अगर गलतियां इसी किस्म के स्टूपिड फैसले करेंगे तो आपको फिर ये भुगतना पड़ेगा। और बात आ जाती है बेचारे हमारे 3 जो अ, अंदर हुए हैं, अली ज़ैदी, अली मीन गंडापुर और आकाश राम। आकाश राम का बड़ा इंटरेस्टिंग है। आकाश राम को पकड़ना एक फ़ौज की जो बेवकूफ़ाना ज़हनियत सिंगल पसली है ना, आसिम और नदीम अंजुम वग़ैरह, आकाश राम को इसलिए पकड़ा है कि वो हेड ऑफ़ मार्केटिंग है बोल का। तो ये बोल इतना जो मशहूर हो रहा है और लोग जो इसको इतना देख रहे हैं, ये किस तरीके से इसको मशहूरी करा रहा है, इसलिए पकड़ा है कि यार हमें गुर बताओ। इन कमबख्तों को ये नहीं पता कि कंटेंट इज किंग। लोग वहां जाएंगे जहां उनको मुस्बत बात मिलेगी। मैं अपनी आपको जाती बात करता हूं। मैं 426 मेरे सब्सक्राइबर्स थे 11-12 महीने पहले जब मैंने ये शुरू किया वीलॉग, और मेरा कोई ये था ही नहीं मकसद कि मैं जी बड़े सब्सक्राइबर लाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। लगा रहा मेरे इस 1,90,000 है। कंटेंट इज किंग। आप अगर मुस्बत बात करेंगे लोग आपकी बात सुनेंगे। ये इनको समझ नहीं आ रही, उससे वो सोच रहे हैं कि शायद उसके पास, बेचारे के पास कोई गिदड़ सिंगी, उसकी माँ रो रो के मर गई। मत तो नहीं गई लेकिन बेचारी, बहुत अफसोस। अच्छा जी, असल जो आज बात करनी है ना और जिसके बाद मेरा सारा उसका बेसिस है वो है ये जो 21 बिलियन डॉलर की 21 बिलियन रुपए की जो मसला है और रिपोर्ट सबमिट करानी। मैंने इस पे जी बड़ी रिसर्च की और मैंने जो कि हमारे मशहूर इस महकमे से लोग जिनका ताल्लुक है, जो कि ये सारे फंड्स के लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मैंने बहुत लोगों से बात की। उनका मजमूआ ये है, उन्होंने कहा जी आप आर्टिकल 81, 82 और 83 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहता हूँ। अब मैं इसका ना आसान उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, ये मैंने वहां से एक्सट्रैक्ट करके। आर्टिकल 81 डी कहता है जी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं पाकिस्तान के अंदर: प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इनका जो बजट है ना, इनके लिए जो भी एलोकेशन होती है, उस वो नेशनल असेंबली ना उसको डिस्कस कर सकती है ना डिबेट कर सकती है, वो सिर्फ उनके सामने पेश होगा। आर्टिकल 81 डी जो है ना, वो कहता है कि अगर कोई कोर्ट किसी किस्म की डिक्री या जजमेंट देता है कि ये पैसा दे दिया जाए, वो बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की बहस नहीं हो सकती। लेकिन
اب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اسٹیٹ بینک کو کہ تم نے یہ $21 بلین دینے ہیں ای سی پی کو، یہ ڈکری ہے، یہ ججمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی اس کو یہ نہیں کہا. لیکن جس طرح باقی کتیاں چوروں سے مل چکی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سمیت، تو یہ کتی بھی مل گئی جا کے چوروں سے، اور اس نے کہا جی ہم نے پیسے ایلوکیٹ کر لیے ہیں لیکن ہم نے ڈسبرس نہیں کیے. ٹھیک ہے جی. اب آرٹیکل 82 کہتا ہے کہ کوئی بھی چارج ایکسپینڈیچر جو ان 5 آئینی اداروں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ نہ نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ووٹ ہوتا ہے. آرٹیکل 83 کہتا ہے کہ صرف جب یہ چارج کیا جاتا ہے تو وزیر اعظم نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے، مطلب اس پہ دستخط کرنے ہیں، اور یہ نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے. یہ ہر حالت میں پیسے دینے پڑیں گے. بہت سمپل ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ ہم آرٹیکل 81، 82، 83 آف دا کانسٹیٹیوشن کہ میں نے آپ کو ایکسٹریکٹ دکھائے ہیں، یہ اس کے تحت ہوا ہے. ان کے آرڈر کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. کسی قسم کا اسٹیٹ بینک یہ اس ڈائریکٹ آرڈر کو نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نہیں کریں گے. نیشنل اسمبلی کے اندر اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کوئی ووٹنگ نہیں ہو سکتی، کوئی رائے نہیں ہو سکتی. صرف پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ 21 بلین جو ہے نا جی یہ ہم نے ای سی پی کو ہم نے دے دیا، آرڈر آ گیا کورٹ کا، اور وزیر اعظم کے پاس کوئی علاوہ اس کے اوپر دستخط کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی پاور نہیں. تو جتنی یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے پاس اور اسمبلی میں ریزولوشن اور سینٹ میں، یہ سب غیر آئینی، یہ سراسر خلاف ورزی ہے. اب ہم سپریم کورٹ کا اینڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کرتی کیا. دیکھیے جی، یہ تو میں نے آپ کو کانٹیکسٹ دے دیا. اشرافیہ جو ہے بدماشیہ جو ہے، فوج سب سے پہلے جس نے فوج، جب میں کہتا ہوں میں آگے اس کی ڈیفینیشن کروں گا، لیکن آصف نے جو جا کے بڑک ماری تھی نیشنل اسمبلی میں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر، غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف، اور انشاءاللہ ایک دن اس کو پتا چلے گا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. کہتا ہے ہمارا پاکستان، میں پتا یہ کیا میرا میں بتاؤں یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو پاکستان ہے نا، یہ ہمارے پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ فوج کا پاکستان ہے، یہ ڈاکو لٹیروں سیاستدانوں کا پاکستان ہے، یہ ڈاکو لٹیرے کاروباریوں کا ہے، یہ کرپٹ بزنس مین، کرپٹ عدلیہ، کرپٹ پولیس، یہ کرپٹ بیوروکریسی کا ہم لوگوں کا پاکستان ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. بیسکلی میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کی مائنڈ کے اندر یہ ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہم اس طرح چلائیں گے جس طرح ہم اس کو چلاتے رہیں. چلیں دیکھتے. دیکھیں جی، میں اس بات کو یہ جو ہم سپریم کورٹ کی 21 بلین میں پھنس گئے، الیکشن 14 مئی فلانا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری جنگ کیا ہے؟ ہماری جنگ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن اصل ہدف ہمارا کیا ہے کہ ایک فری ڈیموکریٹک، ایک آزاد جمہوری پاکستان بنے جہاں پر رول آف لا ہو. اب اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے، ایک آزاد جمہوری پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اور رول آف لا کو حاصل کرنے، ہمارے پاس صرف پہلا قدم کیا ہے کہ ایک فری اور فیئر الیکشن ہوگا جس کے تحت نمائندہ حکومت آئے گی، جو پھر جب آ کے وہ پھر اصلاحات کا آغاز کرے گی کہ جی اس ملک میں سب سے پہلے حکمرانی کا یا ایڈمنسٹریشن کا نظام کیسا ہوگا، پارلیمانی ہوگا، پریزیڈنشل ہوگا، 5 صوبے ہوں گے، 25 صوبے ہوں گے، لوکل باڈیز ہوں، کیا وہ اس نمائندہ حکومت کے پاس ہے. امید ہے اس کے بعد 2/3 ہوگی تو وہ یہ قانونی آئینی اصلاحات بھی کر سکیں گے طرز حکومت کا. دوسرا سب سے بڑا ان کے پاس جو ہوگا کہ جی فوج کے اندر ہم نے کس طرح کے اصلاحات کرنے، اس کے اوپر میں آج بات نہیں کروں گا، میں کرتا رہوں گا لیکن مفصل ایک ویلاگ کروں گا. ہماری عدلیہ کے اندر ہم کیسے انصاف کریں گے کہ لوگوں کو سستا انصاف ملے، جلدی انصاف ملے. ہماری جو سول سروس ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، وہ لوگوں کے لیے کام کرے بنسبت لوگوں کے خلاف ایک
ذہنی مریض کی طرح ایک گورا براؤن کالا صاحب بن کے ایک حکمرانی نہ کرے، ہماری پولیس ہماری حفاظت کرے، ہماری معیشت کا پورا جو طور طریقہ ہے وہ پورا تبدیل ہو کہ اس کے جو وسائل ہیں، ملک کے وسائل ہیں، وہ ان شعبوں میں لگائے جائیں جس سے معیشت میں ترقی آئے، ملک کو پیسہ کمانے کی صلاحیت بڑھے، اور ہمارے لوگوں کے جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بڑھے، ہمارے اسکول کا نظام، یونیورسٹیوں کا نظام بہتر ہو، اس قسم کی پڑھائی ہو جو کہ لوگوں کو ہمارا وہ ہنر دے کہ ہم دنیا کے سامنے کمپیٹ کر سکیں، ہمارا صحت کا نظام ایسا ہو کہ ہر خاص و عام کو زبردست علاج ملے۔ یہ ہے جی فری اور فیئر پاکستان، کرپشن کا خاتمہ ہو اور اب دنیا کے سامنے جو ہے نا عزت سے کر۔ یہ ایک خواب نہیں ہے، یہ خواب اس لیے نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں ان کی چھوٹے چھوٹے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں، اداروں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم پولیس کے اندر دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی وارڈن جو ہے وہ کم رشوت لیتا ہے، شاید لیتا ہو زیادہ، اب نہیں پتا، پہلے بہت کم لیتا تھا ٹریفک وارڈن۔ موٹر وے کی پولیس رشوت نہیں لیتی، اب بڑی سختی سے کام کرتی ہے۔ ادیب رضوی کا جو کلینک ہے جن اسپتال میں، وہ زبردست کام کرتا ہے۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن جن نے سارے ہسپتالوں میں جو کہ چلڈرنز کی ایمرجنسی سینٹر ہے انہی لوگوں سے چلاتے ہیں، سب لوگ ٹائم پہ آتے ہیں، کوئی دوائیوں میں ہیر پھیر نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں، لمز بھی ہے، آغا خان بھی ہے۔ ہماری فوج جو پرانی فوج تھی وہ اچھی ہوتی تھی، ان کو ہم عزت سے دیکھتے تھے، یار یہ کرپٹ نہیں، دیکھو کتنی اچھی وردی ہے، کتنا ڈسپلن ہے۔ پھر ہم پولیس کو دیکھتے تھے کتنے کرپٹ ہیں جی، کتنا رشوت لیتے ہیں۔ ابھی بھی شاید یہ ہے کہ فوجی افسر اتنی زیادہ رشوت، اور اتنے زیادہ فوجی افسر رشوت نہیں لیتے ہیں جتنے پولیس کے افسر لیتا ہے یا پولیس کا سارجنٹ لیتا ہے، شاید فوج کا حوالدار اتنے زیادہ نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی تو یہ جو پرانی فوج تھی اچھی تھی۔ اچھا پھر ہم انتظامی امور کے دیکھیں، حالانکہ بحریہ اور ڈی ایچ اے بڑے بدنام زمانہ اب نام ہو چکے ہیں، کہ اس لیے ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑے ڈکیت نے بنایا ہے، دوسرا اس سے بڑا قبضہ گروپ نے بنایا ہے، لیکن ان کے اندر اگر آپ انتظامی نظام ان کا دیکھیں، ان کی سڑکیں دیکھیں، ان کی بجلی پانی گیس دیکھیں، وہ بڑا اچھا ہے، چونکہ وہاں وہ اپنے طور پر وہ قانون ان کی انتظامیہ نافذ کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے چلانے والے ہیں ڈاکو ڈکیت، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو اینی وے جی، بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں نظام چل سکتے، اچھا پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی اچھی ہماری کمپنی ہے، اینگرو جس کو کہتے ہیں، جو پہلے ایکسن ہوتی تھی، امریکن کمپنی تھی، پاکستانی کمپنی بنی، اور وہ جناب پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سنگل کمپنی جو ہے، سب سے بڑی کمپنی ہے۔ پھر ہم فوجی فاؤنڈیشن جو ہے جس نے 50 ادارے ہیں، ان کے ادارے اس لیے چلتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو مراتے بہت لیتے ہیں، لیکن نظام ہے، انفورس ہوتی ہے، ڈسپلن۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی میں کلین چٹ دے رہا ہوں فوجیوں کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں جہاں آپ نظام کے اندر ڈسپلن لے کے آتے ہیں نا، وہاں آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اب جناب اس پورے یہ جو پورے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا پاکستان، ایک صاف اور شفاف پاکستان، ایک فری ڈیموکریٹک پاکستان، میرا جیسا بندہ بھی پاکستان آ کے اسی قسم کی باتیں کرے تو مجھے کالا ڈالا نہیں اٹھا کے لے کے جائے، چوروں کو میں آئیڈینٹیفائی کروں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف ہمارا چور ڈکیت ہے تو میں کہہ سکوں کہ چور ڈکیت ہے، مجھے اٹھایا نہ جائے۔ اس کو روکنے کے لیے جو پہلا قدم ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا، وہ روک کون رہا ہے؟ وہ روک رہا ہے ہماری بدماشیہ، جس کو لوگ اشرافیہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو بدماشیہ ہے، اشرافیہ ہے، اس کے 6 سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس کو روکا ہوا ہے۔ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جس کا سب سے بڑا اس کے اندر انٹرسٹ ہے کہ یہ سٹیٹس کو مینٹین رہے، وہ ہے فوج اور اس کے جنرل۔ دوسرا ہے کرپٹ پولیٹیشین، اور یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے فوج۔ تیسرا آپ کا کاروباری کرپٹ، جو چاہتا ہے کہ وسائل صرف ان کے لیے استعمال ہوں، انہی کا کاروبار چلے، باقی وسائل ایسے محکموں میں یا ایسے سیکٹرز میں نہ جائیں جہاں پر ان کو نئی چیزیں کرنی پڑیں گی، مصیبت کرنی، بنیان بناتے رہو، جرابیں بناتے رہو، یہ تکیے غلاف بناتے رہو، بس اسی سے پیسہ کماؤ، یہ کمپلیکس نینو ٹیکنالوجی اور اس جیسی جگہوں پہ مت جاؤ۔ تو یہ 3 ملے ہوئے، انہوں نے کس ادارے کو استعمال کیا ہے؟ بیوروکریسی کو، جوڈیشری کو، پولیس کو۔ تو یہ 6 جو آپ کے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں نا، انہوں نے پاکستان کے اوپر
قبضہ کیا. لیکن سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جس نے ان سارے پانچوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اور دو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سیاستدان اور بگ بزنس, اور تین جو ہیں ادارے, پولیس, بیوروکریسی اور عدلیہ, وہ یا ڈرا دھمکا کے یا ان کو بھی کہا تم بھی شامل ہو جاؤ بہتی گنگا میں, وہ بھی ان کو مل گئے. تو جب, اور وہ ہے فوج. تو جب میں فوج کہتا ہوں نا جی, سب سے پہلے میں جب فوج کہتا ہوں اس کا مطلب ہے آرمی چیف, اس کا مطلب ہے اس وقت عاصم منیر. جب میں فوج کہتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کے جرنیل, اس کے 27 لیفٹیننٹ جنرل, اس کے 150 میجر جنرل. یہ جب میں کہتا ہوں نا فوج, یہ ہے. جب میں کہتا ہوں نا فوج, میں فوج کا تمام افسر جے سی او این سی او کو بھی شامل کرتا ہوں. میں جب کہتا ہوں نا فوج, میں فوج کے خاص طور پر وہ ادارے جن کی وجہ سے یہ اپنی دہشت پھیلاتے ہیں نا, آئی ایس آئی اور ایم آئی, میں ان کو شامل کرتا ہوں. میں جب کہتا ہوں نا جی فوج, میں وہ ہر ادارہ جو فوج کو, آرمی چیف کو طاقت دیتا ہے, چاہے وہ اس کے اندر کا ادارہ ہے چاہے باہر کا ادارہ ہے, جو اس کو پاور دیتا ہے وہ اس فوج کے اندر شامل ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ 6.5 لاکھ بندوقیں جو ان کی ہیں وہ سب شامل ہیں اس قتل میں, اس لیے کہ وہ چاہے اپنے ڈسپلن کی وجہ سے, چاہے اپنے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے, چاہے وہ کسی وجہ سے, وہ ان ڈاکو لٹیروں جیسے جو فوجی جرنیل قابض ہو گئے پاکستان آرمی کے اوپر, پہلے باجوہ, اب یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر اور اس کے 27, یہ جو ان کو طاقت فراہم کرتے ہیں, تو اس لیے یہ ذمہ دار ہیں. آپ ان کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کچھ نہیں ہے, وہ لاچار ہیں, وہ مجبور ہیں. وہ مجبور نہیں ہے, وہ لاچار نہیں ہے, وہ ایک زہریلے سانپ کو اور زہر دے رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر زہر ڈالے. تو یہ جو فوج ہے نا جی, اب یہ میں پورا لے رہا ہوں. مجھے ایک ہمارے ایک بہت میرے قریبی, بہت ہی میرے جان جگر ہیں, میرے سے سینئر ہیں, جن کے اوپر میری بہت ان کا بہت احسان ہے, اور ایسا احسان ہے جو میں کبھی, انہوں نے کہا حیدر ذرا ہاتھ ہولا کر, یہ تو ساری فوج کو برا بھلا کہتا ہے, یہ تو کمانڈ فنڈ کے اوپر تو کرٹیسائز کرتا ہے, یہ ہدف تیرا صرف عاصم ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو نا یہی چیز جو میں آج ابھی بتا رہا ہوں, یہ میں نے ان کو دے دی. یہ دیکھیں نا جی, اب یہ فوج کرتی کیا ہے, یہ کاروبار کرتی ہے, یہ سارے اداروں کو کمزور کرتی ہے, ویک کرتی ہے, یہ حکومتوں کو لاتی ہے, گراتی ہے, یہ سارے ہمارے جو ادارے ان کو سبورٹ کرتی ہے, جس طرح یہ انہوں نے ابھی کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو. ابھی میں اس کی اب آ جاتا ہوں, یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور یہ ڈی جی ایم آئی, ڈی ایم آئی اور ڈی ایم او, یہ جو ملنے گئے ہیں, اول تو ان کو ملنے جانا نہیں چاہیے تھا, ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. جسٹس چیف جسٹس آصف خوصا جب تھے نا, پورے ٹینیور میں باجوہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ملنے کے لیے, وہ ایک دفعہ نہیں ملا. کہتا ہے ایک دفعہ ملا, باجوہ نے خود مجھے بتایا, کہتا ہے جی پھر مجھے ملتے نہیں تھے, میری بات کا جواب بھی نہیں دیتے تھے, ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. انہوں نے کہنا چاہیے تھا جو آپ نے دینا چاہیے لکھ کے دے دے. خیر مل کے دیکھتے ہیں یہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے, چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ یہ فوج نے نا, یہ میں فوج ہی کہوں گا. دیکھیں ہمیں اب یہ آنکھوں سے پردہ ہٹا دینا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن جو ہے, اسی کی وجہ سے ہمارے 4 مارشل لاء لگے, اسی کی وجہ سے یہ ڈاکو لٹیروں کا ٹولہ ہمارے پہ آیا, اسی کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں, اسی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے, اسی کی وجہ سے پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہوگی. عاصم منیر کوئی دھوبی نہیں ہے, کوئی نائی نہیں ہے, کوئی کسائی نہیں ہے, کوئی ٹیلر ماسٹر نہیں ہے, کوئی ریڑی والا نہیں ہے, وہ فوج کا سپہ سالار ہے, وہ طاقت اس فوج سے لیتا ہے. تو ہم اس پورے ادارے کو اب ہم کہیں گے کہ یار تمہارا سوالیہ نشان ہے, اس لیے تم ایسے لوگوں کو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ اپنے پارٹنر کرتے ان کرپٹ پولیٹیشینز کے ساتھ, اور یہ ملک کے اوپر ان کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو یہ اتنی کرپشن انہوں نے خدا کی قسم کر لی ہے. یونیورسٹیاں بنا لی ہیں, میڈیکل کالجز بنا لیے, ریئل اسٹیٹ کے پلازے بنا لیے. مطلب ان کی کمائی, میرا خیال ہے کہ میں ایسٹیمیٹ کروا رہا ہوں, ان کی کمائی جو ہے فوج کی پوری, ان کے فوجی فاؤنڈیشن کی, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی, اور باقی جتنے ان کے پاس چیزیں, یہ ساری کمائی جو ہے نا, میرا خیال ہے یہ جو ان کو بجٹ ملتا ہے یہ اس سے زیادہ ہے. تو اس کو بھی پھر آگے جا کے انشاءاللہ,
اور یہ جو دو چیزیں کرنی شروع انہوں نے کر دی ہے نا کہ ان لوگوں کو اللیگلی یہ لوگوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں, یہ ان کو قید کرتے ہیں, پھر ان کو ٹارچر کرتے ہیں, فزیکلی ابیوز کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ارشد شریف کا حامدہ. اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ کیا بات کرے گا جا کے عطا بندیال کے ساتھ, جس نے ملک کے سامنے سر عام جھوٹ بولا ارشد شریف کے قتل کے متعلق, جو ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہے اور عاصم منیر کو پتہ ہے کہ ملوث ہے. تو آپ اس سے کس قسم کی خیر کی امید کرتے ہیں؟ اور مجھے تو ایک خبر ملی ہے کہ انہوں نے تھریٹن کیا ہے کہ آپ نے اگر 2 سال یہ الیکشن نہیں لڑے تو ہم لاملیٹ کر دیں گے سارا. اور سب سے بڑا ظلم یہ جو فوج اس وقت کر رہی ہے کہ ہمیں وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا ایک آزاد جمہوری پاکستان کی طرف چلنے کے لیے کہ ملک کا نظام تبدیل ہو, اس کو روک رہے ہیں کہ الیکشن ہو. تو پھر مجھے بتائیں جناب, میں اپنے دوست سے بھی پوچھتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ میں پھر کس کی طرف دیکھوں, میں نواز شریف زرداری کو گالیاں دوں یا میں اس ادارے فوج کی طرف دیکھوں اور اس کے سپہ سالار کی طرف دیکھوں جن کی وجہ سے آج ہم لوگ اس حالت میں پھنسے. ہم ان کو نکال نہیں سکتے. نہیں آپ جی فوج کو آپ کچھ نہ کہیں, جی فوج کو کچھ نہ کہیں, بڑی زبردست فوج ہے ہماری جی, یا ہمیں چاہیے فوج, بالکل چاہیے اور زبردست فوج ہوگی, لیکن اس وقت یہ فوج طاقت ایک ایسے سپہ سالار کو دے رہی ہے, ایک ایسے جرنیلوں کو دے رہی ہے جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ مجھے کوئی ایک بندہ مجھے حل بتا دے کہ اگر عاصم منیر کو آپ لوگ فوج خود نہیں روک سکتی, اگر عاصم منیر کو کوئی قانون نہیں روک سکتا, کوئی سپریم کورٹ نہیں روک سکتا, تو ہم کیا کریں؟ میرے پاس مجھے کوئی جواب دے دے. اگر کوئی جواب دیتا ہے کہ مہدی صاحب اس طرح کر کے ہم اس فوج کو قابو کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, بتائیے, میرے سامنے آئے, مجھے بتائیں کہ یار یہ کیسے ہم ایسے ڈاکو لٹیرے جو چور چکے بدماش باجوہ اور اس جیسے ہیں, جو کہ ملک ریاض نے کو 20-25-30 جرنیل اپنی جیب میں خریدے ہوئے ہیں, عاصم منیر بکا ہوا ہے نواز شریف کا, باجوہ بکا ہوا ہے نواز شریف کا, انہوں نے جیب میں خریدا ہوا ہے ان کو, اور زرداری نے 30-40 جرنیل اپنی جیب میں رکھے ہوئے. تو ہم کہاں جائیں جب ہماری پوری فوج کی کمان ہی بک چکی ہے؟ تو کہاں جائیں؟ دیکھیں جی, یہ اتنے انہوں نے نا یہ جو اس کو یہ ٹیکنوکریٹ کا بھوت سوار ہے عاصم, لیفٹیننٹ جنرل عاصم ریٹائرڈ کو, یہ سمجھتا ہے کہ جی پیسے سے حل ہو جائے گا. اور بھائی یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے پورا نظام تباہ ہوا ہوا ہے, ہمارا ہر ایک محکمہ تباہ ہوا ہوا ہے. یہ پیسہ یہ مسئلہ پیسہ کا نہیں ہے, مسئلہ نظام کا ہے, تباہی کا ہے. مسئلہ آئی ایم ایف اور ریکو ڈکس کے پیسے آنے سے حل نہیں ہوگا, 70 بلین بھی آ جائیں یہ نہیں حل ہوگا مسئلہ. یہ عدلیہ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, یہ پولیس یہ بیوروکریسی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, یہ فوج کا جو کنٹرول ہے ملک کے اوپر یہ پیسوں سے ٹھیک نہیں ہوگا, یہ کرپٹ پولیٹیشین جو قابض ہوئے میں رول آف لا نہیں آئے گا, یہ پیسوں سے ٹھیک نہیں ہوگا, یہ نظام کی اصلاحات سے ٹھیک ہوگا. یہ ڈکن سنگل پسلی ڈیری اسلام آباد کا جرنیل ریٹائرڈ, اس کو اگر سمجھ آ جائے کہ پیسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور شہزادے اور خدا کا خوف کر نہیں حل ہوگا, مسئلہ صرف فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے سے ابتدا ہوگی تو نظام ہوگا اور ایک نمائندہ حکومت آئے گی. دیکھیں جی, میں تو یہ ہے جی یہ ہمارا مسئلہ, اور یہ ہے ہماری جنگ. ہماری جنگ ہے کہ ہم نے اس سارے طاقتور فورسز کو سامنے سے ہٹانا ہے جو ہمیں ایک آزاد جمہوری پاکستان کی طرف جانے سے روک رہے ہیں, ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن سے روک رہے ہیں. اور سب سے بڑا نمائندہ اس بیریئر کا, اس غاصب طاقت کا, وہ ہے فوج اور اس کا سپہ سالار عاصم منیر. اب آپ فوج سے خانہ جنگی تو کر نہیں سکتے, تو آپ کو کیا کریں؟ ہم سپریم کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ یار وہ کچھ کر دے. اعظم تارڑ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے زبردستی سپریم کورٹ میں ججز ماننے پڑے, باجوے نے ہمیں کہا. اب آپ سوچیں, باجوے نے ہمیں کہا کہ یہ جج جلائیں, میں تو مجبور تھا تو اس کی وجہ سے جی میں نے کر دیا. یہ تو مریم نے ہمیں کہا. میں بہت عاجزی سے کہہ رہا ہوں, اور اعتزاز احسن نے تو خیر ایک ہوپ دیا, وہ کہتا ہے کہ کیبنٹ
پرائم منسٹر پارلیمنٹ سب کو عطا بندیال جو ہے وہ گھر بھیج سکتا ہے, اور ان سے بلائیں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر باتیں کی ان سے وضاحتیں لیں, اگر وضاحت وہ نہیں دیتے ان کو گھر بھیجیں. فل بینچ بنائیں. عطا بندیال صاحب, آپ اور آپ کے ساتھی جج اگر آپ کیو ان کر گئے, اگر آپ ڈر گئے, اگر آپ ان کی باتوں میں تھریٹ اور بلیک میل میں آ گئے اور کسی قسم کی آپ نے مصلحت استعمال کی, تو ہمارا یہ جو ہماری آخری چٹان تھی نا وہ بھی کرمبل ہو کے گر جائے گی. اس کے بعد ناظرین لا آف دا جنگل ہے, پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو لاٹھیاں فوج چلائے گی اس کی بھینس جائے گی, جو لاٹھیاں عوام چلائے گی, جو بندوقیں اٹھائے گی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہ میں چلانا چاہتا تھا لیکن وہ بہت ہی خطرناک تھی. اس پہ وہ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک فوجی سپاہی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری جان ہے لیکن آپ کے افسروں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ اس قسم کا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. تو یہ اگر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کو عقل آ جائے کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ یہ پیسہ ریکو ڈیک وک سے نہیں ہوگا, یہ 2-3 سال کی ٹیکنوکریٹ حکومت سے نہیں ہوگا, یہ سارے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فوج کو تباہ کر دیں, برباد کر دیں. آپ اس فوج کو تباہ و برباد کرا دیں گے, آپ اس کو پھوٹ دلوا دیں. تاجین اب تک کے لیے اجازت. سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے, اور یہ بہت اہم دن ہے. میں جب یہ اس کو ریلیز کروں گا شاید تب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا ہوگا, اور اس کے بعد پھر میں امیڈیٹلی ویلاگ کروں گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.